बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हम अज़ीज़ तलबा साले दवम का आखिरी सबक नंबर 14 अयूब अब्बासी का मुतालिया कर रहे थे। इसका पहला लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने मुसन्नफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी का तारुफ देखा कि आप एक बड़े मज़ाह निगार हैं, बुलंद ख्याली है, वसी मौज़ूआत हैं, खाका निगार हैं, अलीगढ़ से ताल्लुक़ है। खाका अयूब अब्बासी का, जिनका अपना ताल्लुक़ भी अलीगढ़ से था, जो तमाम ज़िंदगी दूसरों के काम आते रहे। जो मशहूर शेर, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अयूब अब्बासी उसकी खूबसूरत मिसाल थे। ज़ाहिरी तौर पे बदहैयती थी, लेकिन अल्लाह ने दिल बहुत खूबसूरत दिया था और उनके अंदर दिल सोजी और ख़ुद सिपारी का जज्बा वदियत किया था अल्लाह ताला ने, जिनकी तमाम ज़िंदगी दूसरों के काम आई। ये चीज़ अयूब अब्बासी को बहुत बड़ा बना देती है। अज़ीज़ तलबा, पहले लेक्चर में हमने पहले सफ़े का मुतालिया कर लिया था। इस सबक के दूसरे सफ़े और किताब के सफ़ा नंबर 90 की तरफ बढ़िए। किताब आपने सामने रखिए ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। अज़ीज़ तलबा, दूसरे सफ़े के पहले पैराग्राफ में बयान किया गया कि अयूब अब्बासी का अंदाज ये था कि दोस्ती को बढ़ाया जाए। वो सिर्फ दोस्ती को ज़ात तक महदूद नहीं रखते थे, यानी वो चाहते थे, जिसको इंग्लिश में फैमिली टर्म कहते हैं, कि हम तो दोस्त हैं, आगे दोस्तों के दोस्त भी मिले, फैमिलीज भी मिले, ख़ानदान भी मिले, ताकि ताल्लुक़ बढ़े और यहाँ तक बढ़े कि अगली नस्लों तक जारी रहे। लिहाजा वो दोस्तों के तो जाते ही थे, दोस्तों की खुशी में भी, दोस्तों की खुशी में भी शरीक होते थे। और मुसन्नफ़ रशीद सिद्दीकी कहते हैं कि मुझसे भी तवक्को रखते थे कि मैं उनके दोस्तों के यहाँ जाऊं, और अगर चला जाता तो इस चीज़ पर बहुत खुश होते थे। इस खाके में बताया गया अयूब अब्बासी खुशी गमी के हर मौके पे सबसे पहले मौजूद होते थे। खुशी का मौका है तो जा रहे हैं, जुमले सर कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक एक की खुशामद कर रहे हैं, मुसरत का इजहार कर रहे हैं, बयानिया इजहार कर रहे हैं। लेकिन अगर दुख का मौका हो तो सिर्फ खामोशी से बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। वो जो हम एक दुनियादारी के अल्फाज बोलते हैं, कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहे, सिर्फ अकीदत से चेहरा देखे चले जा रहे हैं दूसरों का। एक और बड़ी खूबसूरत बात बयान हुई इस पहले पैराग्राफ में कि दोस्तों के इस हद तक काम आते थे कि बाज़ों का दोस्तों को पता भी नहीं होता था। हदीस पाक है कि दाएं हाथ से नेकी इस तरह करो कि बाएं हाथ को पता ना चले। अयूब अब्बासी इसकी खूबसूरत मिसाल थे। यहाँ तक कि अगर एक दोस्त को कोई मुतवक्को परेशानी हो सकती थी आने वाले वक्त में, तो पहले से उसका सद्देबाब कर लेना और रोकथाम कर लेना और इस तरह करना कि उनको पता भी ना चले। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ कि अयूब अब्बासी के इंतकाल के बाद लोगों को पता चला कि फलां मौके पे वो हमारे काम आए थे। इस पैराग्राफ के अब अहम निकात देखिए। दूसरे पे सबसे पहले क्या लिखा मैंने, दोस्तों के साथ वसी ख़ानदानी ताल्लुकात रखते थे आप। खुशी और गमी में सबसे पहले मौजूद हैं। खुशी में जुमले सर कर रहे हैं, मगर दुख में मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये आपका तर्ज़े ज़िंदगी था। दोस्तों के काम आना ही आपका मकसद था। दूसरे पैराग्राफ में बड़ी दिलचस्प बयान की गई बात, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद करने चाहिए, हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है खानगी अमूर में, लेकिन दोस्त अपने ज़ाती काम भी अयूब अब्बासी को ही कहते, और जब वो काम कर देते तो तब भी शुक्रिया अदा करने की बजाय उनको सख्त सुस्ती कहते। बहुत से काम जो हमें खुद करने चाहिए थे दोस्तों को, वो अयूब अब्बासी की जिम्मेदारी समझते थे, और अयूब अब्बासी
خوشی سے اس ذمہ داری کو قبول کرتے تھے. انہوں نے کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ ان کو یہ چیز گراں گزرتی ہے، بلکہ خوشی خوشی دوسروں کے کام کرتے. اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں تھا ایوب عباسی کے پاس. خود تو حلیہ بیان کیا ہوا ہے کہ ملجگی یعنی مٹیالے کلر کی شیروانی پہنی ہوئی ہے، میلا سا مفرل گلے میں لپیٹا ہے، جلدی جلدی چل رہے ہیں، گرتے پڑتے آ رہے ہیں، کہ کیونکہ زندگی دوسروں کے لیے تھی. عزیز طلباء اس بات کو اس طرح سمجھے، ہمارے گھر اگر ایک فیملی رہنے آ جائے، 8-10 مہمان آ جائیں، تو کچھ دنوں کے لیے تو بڑی جلدی تھک جاتے ہیں ہم اور دعا کرنے لگتے ہیں کب جائیں گے، کیونکہ بہرحال آپ کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے جب مہمان ہو، لیکن مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. ایوب عباسی کے گھر تو ہمیشہ مستقل مہمان رہتے تھے طلباء کی شکل میں، اور وہ مستقل ان کی خدمت کرتے تھے، کبھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے. یہی ایوب عباسی کی عظمت ہے. تو دوسرے پیراگراف کے ہم نکات دیکھیے. دوستوں کے ذاتی کاموں میں پیش یعنی آگے آگے رہنا، ہمیشہ خدمت میں مشغول یعنی مصروف ہونا، اور منہمک رہنا. آپ کا گھر 3rd کلاس مسافر خانہ بنا ہوا تھا جہاں وہ طالب علم کی مدد کرتے، ان کو رہائش دیتے. یہ اگلا پیراگراف ہے. 3rd کلاس مسافر خانہ یعنی ریلوے اسٹیشن. اب ریلوے میں کیونکہ 24 گھنٹے چلتی ہے تو ریلوے اسٹیشن بند نہیں ہوتا، مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کچھ ایسی صورتحال آپ کے گھر کی تھی، مہمانداری چل رہی ہے، دروازہ بند نہیں، لوگ آ جا رہے ہیں. 3rd کلاس میں غریب لوگ سفر کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہ مطلب ہوا کہ وہ غریب لوگ جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے تھے وہ آ کے ایوب عباسی کے گھر رہتے تھے. ان کا رہنا، کھانا پینا، تمام خرچہ ایوب عباسی کے ذمہ ہوتا تھا. بالخصوص اعزہ رشتہ دار کو کہتے ہیں اور دوستوں کے لڑکے. رائٹر رشید صدیقی بیان کرتے ہیں کہ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. تردید جس سے انکار کیا جا سکے، بلا خوف تردید ایک ایسی حقیقت جس سے انکار نہ کیا جا سکے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنے لڑکوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہو، یعنی آپ کے گھر رہ کر، اتنا اب تک کسی اور سے نہ ہوا اور نہ شاید ہو کہ ایک شخص نے اتنے لوگوں کو، طلباء کو گھر میں مہمان بنا کر رکھا اور ان کی تمام ضرورتوں کا خیال کیا. ایسا صرف ایوب عباسی ہی کر سکتے تھے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس سے اگلے پیراگراف میں بیان کیا گیا کیونکہ آپ کے گھر ہجوم تھا، طلباء بہت رہتے تھے، تو اندر جا کے دم گھٹنے لگتا تھا. سب کی خدمت کر رہے ہیں، سب کا کھانا پینا، رہائش، پوشاک، خوراک، بیماری، تیمارداری. تو وہ لکھتے ہیں کہ ان کی مشغولیتیں دیکھ کر ہم سب تعجب کیا کرتے تھے، حیران ہوا کرتے تھے کہ شخص زندہ کیسے ہے اور اس کے حواس کیوں کر بجا ہیں. عام شخص تو پاگل ہو جائے اتنے کاموں میں، لیکن وہ بڑی خوش دلی سے، بہت تندہی سے، جوش جذبے سے سب کے کام آتے تھے، اور دوستوں کو دیکھ کے حیرانی ہوتی تھی کہ کس طرح یہ دوسروں کے کام آ رہے ہیں. آگے اس صفحہ نمبر 90 کے آخر میں ایک ان کی مثال دی گئی. دیکھیں آپ کے اور ہمارے دوست اگر بیمار ہوں، پہلی بات ہمارے پاس جانے کا وقت ہی نہیں ہے. اگر جائیں گے تو تھوڑی دیر بیٹھیں گے، بلکہ بوجھ ہی بنیں گے، خدمت کرا کر واپس آ جائیں گے. لیکن ایوب عباسی کیا ہیں جی، کوئی دوست بیمار ہو اس کے گھر جا رہے ہیں، اس کے پاؤں دبا رہے ہیں، سر میں تیل ڈال رہے ہیں، اسی کے کچن میں جا کے اس کے لیے کھانے تیار کر رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کے گھر جائیں، پاؤں دبائیں، سر میں تیل ڈالیں، کھانے بنا کے رکھیں. ہماری دوستی زبانی کلامی ہوتی ہے، مگر ایوب عباسی ایسے دوست نہیں تھے. وہ دوسروں کے کام آنے والے میں تھے. آپ جانتے ہیں بیماری میں بندہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، بد دماغ بھی ہو جاتا ہے، زبان کا ذائقہ بھی صحیح نہیں رہتا. تو ایوب عباسی محنت سے بنا کر لاتے اور دوست کہتے کیا بنا لائے ہو، یہ مزیدار نہیں، فضول ہے. اچھا یہ ناراض کیوں ہوتے ہو، آپ کو تو کچھ اور بنا لاؤں. یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتے ہیں دوستی کے تقاضے. آپ نے سال اول میں پڑھا دوستی کا پھل، کہ جب کبوتر گدھ نے سام کو دوستی کے لیے کہا تو اسے کیا جواب دیا کہ دوستی نبھانی پڑتی ہے،
اگر تم دوستی نبھا سکتے ہو تو دوستی کا دعویٰ کرو، ورنہ دوستی سے باز رہو۔ ایوب عباسی نے دوستی کا دعویٰ بھی کیا اور دوستی کو پورے طور پر نبھایا بھی۔ تو کیا بات بیان ہوئی جی؟ اگلے پیراگراف میں ہر شخص کی ضروریات کا خیال رکھنا، تعجب انگیز طرز زندگی دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ کس طرح دوسروں کے کام آ رہے ہیں، بے مثال تیمارداری کرتے تھے، مگر جواب میں ان کو ہمیشہ شکوے اور گلے ہی ملتے تھے، دوست ناراضگی کا اظہار ہی کیا کرتے تھے اکثر۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ایوب عباسی کا صفحہ نمبر 2 اور کتاب کا صفحہ نمبر 90۔ اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے صفحے کی طرف، یعنی کتاب کا صفحہ نمبر 91 کی طرف۔ شروع میں بات بیان کی گئی ایوب صاحب کی شخصیت کا نادر پہلو، نادر، منفرد، یونیک۔ بڑی خوبصورت بات آئی۔ ایوب عباسی ایسے تھے جو دوسروں کے لیے زندگی گزارتے تھے، لہٰذا لوگ ایوب عباسی سے عزت آمیز محبت کرتے تھے، ایسی محبت جس میں دلی احترام بھی شامل ہو۔ کیوں عزت کرتے تھے؟ کہ ایوب عباسی ایک ایسے شخص ہیں جن کی زندگی دوسروں کے لیے گزری، ان کی عزت کرنا پڑتی تھی، جی چاہتا تھا ان کی عزت کی جائے، اور ان کی عزت کر کے لگتا تھا کہ ہم خود اچھے انسان ہیں جو ایوب عباسی کی عزت کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ایوب عباسی کی عزت نہیں کرتا تھا تو اس کو خود ایسے معلوم ہوتا تھا گویا وہ کوئی برا انسان ہے جو ایوب عباسی کی عزت نہیں کر رہا۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید اس میں شریفانہ جذبات کی کمی ہے، احساس ذمہ داری کی کمی ہے، یعنی ایوب عباسی سے محبت کر کے مزہ آتا تھا۔ ہم نے شروع میں کیا پڑھا کہ جو دیکھتا تھا منہ پھیر لیتا تھا، لیکن جو آپ کو برت لیتا تھا آپ کا غلام بن جاتا تھا۔ یہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کی عزت کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ دوسروں کے کام آتے تھے اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے کام آتے تھے۔ یہ بات ایوب عباسی کو بہت زیادہ اہم بنا دیتی ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا تیسرے صفحے کے شروع میں کہ ایوب عباسی کی شخصیت کا نادر پہلو کیا تھا کہ لوگ ان سے عزت آمیز محبت کرنے پر مجبور ہوتے تھے کہ ان سے محبت کی جائے۔ عزت نہ کرنے پر احساس ندامت لوگ محسوس کرتے تھے، شرمندگی ہوتی تھی ایوب عباسی سے محبت نہ کر کے۔ اور آپ کون تھے؟ معاوضہ سے قطع نظر خدمت کرنا، یعنی دل میں معاوضے کا خیال نہ لانا۔ ہم دوسروں کے کام آتے بھی ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ آج ہم ان کے کام آئیں تو کل کو یہ میرے بھی کام آئیں گے۔ ہماری دوستی بڑی مطلب پرست ہوتی ہے۔ اب طالب علموں کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بھی ایسا کرتے تھے کہ ایک دوست دوسرے کو 60 یا 70 روپے کا برگر اس لیے کھلاتا ہے کہ کل کو اس سے 150 روپے کا زنگر کھاؤں گا۔ یہ ہے ہمارے دوستی کے معیار، مطلب ذہن میں ہوتا ہے، مگر ایوب عباسی کے ایسا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد تیسرے صفحے کے یعنی صفحہ نمبر 91 کے دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھیں۔ پروووسٹ کا دفتر، پروووسٹ نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے، ہاسٹل کا منتظم اعلیٰ، نگران جو ہوتا ہے، اس میں اہم عہدے پر فائز تھے، یعنی نگران تھے۔ تو ان کا واسطہ سب سے پڑتا تھا، اساتذہ سے، بیرا، باورچی، نائی، چپڑاسی، بھنگی، بہشتی واٹر کیریئر جو پانی پہنچایا کرتے تھے، ان سب سے براہ راست واسطہ پڑتا تھا۔ دیکھیے، میں استاذ ہوں تو میرا واسطہ صرف پرنسپل یا اسٹوڈنٹ سے ہے، باقیوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ہاسٹل کے انچارج تھے، ہاسٹل ایک طرح کا گھر ہوتا ہے، تو گھر میں نائی نے بھی آنا ہے، موچی نے بھی آنا ہے، دھوبی بھی آنا ہے، آپ کا سب سے واسطہ پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ طالب علموں کے والدین جب آپ ملنے آتے تھے تو وہ بھی ایوب عباسی سے ملتے تھے۔ پھر ایوب عباسی خود بھی طلباء کے کمروں میں جا کے ان کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ ہاسٹل کے انچارج کی ذمہ داری ہے کہ جو بچہ اس کے پاس رہ رہا ہے اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے آگاہ ہو، تو آپ
حال چال پوچھا کرتے تھے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، گھر کے حالات، مالی حالات، اقتصادی حالات. تو اس طرح سے طالب علم آپ کو اپنے ایک طرح کا فیملی ممبر سمجھتے تھے. اب بات کو یوں سمجھیے کہ ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے، باقیوں سے تو استاد کا صرف طالب علم کا رشتہ ہے، لیکن کوئی طالب علم ایسا بھی بیٹھا ہو جس سے فیملی ٹرم ہو تو وہ استاد کی زیادہ عزت کرے گا، استاد بھی اس کا زیادہ خیال کرے گا. تو یہ وہی بات ہے کہ تمام طالب علم ان کو صرف استاذ نہیں، ایک طرح کا اپنے گھر کا ممبر سمجھتے تھے، گھر کا بزرگ سمجھتے تھے، خیر اندیش سمجھتے تھے، یعنی ویل وشر، اپنا بھائی خواہ سمجھتے تھے. لہٰذا وہ دل سے ان کی قدر بھی کیا کرتے تھے. عزیز طلبہ، اسی پیراگراف میں بیان کیا گیا کہ بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی کے لڑکوں نے اسٹرائک کر دی ایڈمنسٹریشن کے خلاف. اب انتظامیہ طلبہ کی بات نہیں مان رہی، طلبہ انتظامیہ کی بات نہیں مان رہے. اس حال میں ایوب عباسی کا کردار ہوا کرتا تھا صلیب احمر کا، یعنی وہ جو بات کر دیتے طلبہ بھی اسے انکار نہیں کر سکتے تھے اور انتظامیہ بھی انکار نہیں کرتی تھی. تو یہ صلح کرانے میں ہمیشہ ایوب عباسی کا بنیادی کردار رہا. اس کے ذرا نکات دیکھ لیتے ہیں. ہاسٹل کے منظم کی حیثیت سے ہر طبقہ کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا تھا. طالب علموں کے بزرگ اور خیر اندیش تھے. دوران اسٹرائک آپ کا کردار صلیب احمر کا ہوتا تھا کہ آپ سب کے لیے محترم تھے، کوئی سرتابی نہیں کر سکتا تھا، آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا کہ سب کے سب آپ سے مہرآمیز محبت کرتے تھے. کیونکہ ایوب عباسی تھے ہی ایسے، جی چاہتا تھا ان سے عقیدت کی جائے، محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے. یہاں تک عزیز طلبہ ہمارا دوسرا لیکچر مکمل ہوتا ہے. تیسرے اور آخری لیکچر میں باقی سبق کو مکمل کریں گے. پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.